नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आम तौर पे हमारे माशरे में ये रुझान भी बहुत ज़्यादा है और इस सिलसिले में जो लाइल्मी की वजह से जो सारी चीज़ें फैली हुई हैं हमारे माशरे में, वो एक उसमें ये भी है कि बुज़ुर्गों को या आम कोई पीर बनाए हों या कोई भी बाबा जी हों या कोई बड़ी वली अल्लाह हों, तो इस सिलसिले में इंसान कई दफ़ा यानी हो सकता है बेजाने बूझे हो जाए या जान बूझ के भी ऐसा होता है कि ये मशहूर होता है कि वो भी हमारी हाजात जो हैं वो पूरी कर सकते हैं। यानी लोगों को, आम लोगों को अल्लाह के अलावा मुश्किल कुशा समझना या गौसे आज़म समझना या हाजत अपनी बरादरी के लिए, अपनी हाजात के लिए उनको पुकारना जो है, ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा आम ये चीज़ चली आ रही है। तो उसके हवाले से भी हम देखते हैं कि क्या कुरान और सुन्नत से इसके बारे में कोई ऐसी दलील मिलती है, आया क्या इन बातों की कोई हैसियत है कि नहीं। क्योंकि कलमा गो मुसलमान को अपनी हर मामले में ये देखना चाहिए कि जो भी काम हम कर रहे हैं कुरान और सुन्नत यानी अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें इजाज़त मिलती है, तो तब ही हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम थोड़ी सी शिर्क के हवाले से आप देखें कि जो शिर्क की जो अक़साम बताई गई हैं उसमें एक तो दो अक़साम हैं। एक तो शिर्क अकबर है और दूसरा शिर्क असग़र। शिर्क अकबर जो है वो तो आप देखें कि अल्लाह ताला की ज़ात में, इबादात में, सिफ़ात में किसी दूसरे को शरीक करना जो है ये शिर्क अकबर कहलाता है और इसकी तो माफ़ी किसी सूरत है ही नहीं। यानी ऐसे शिर्क अकबर का जो मुर्तकिब है वो तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है और इसकी सज़ा हमेशा हमेशा की जो है वो जहन्नुम है। और सूरह तौबा की आयत का तर्जमा मैं आपके सामने रखती हूँ कि अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 17 में कि मुशरिकीन का ये काम नहीं कि वो अल्लाह ताला की मस्जिदों को आबाद करें इस हाल में कि अपने ऊपर ख़ुद कुफ्र की शहादत दे रहे हैं। इनके तो सारे ही अमाल ज़ाया हो गए और इन्हें जहन्नुम में रहना है। तो इसलिए इस शिर्क की तो कभी माफ़ी हो ही नहीं सकती। जो जानबूझ के बंदा कर रहा होता है उसे मालूम भी होता है इस बात का। शिर्क अकबर के अलावा बहुत से ऐसे उमूर हैं जिनके लिए हदीस में शिर्क का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। मसलन रियाकारी है, दूसरे के दिखावे के लिए कोई इबादत करना, काम करना, या ये कि गैरुल्लाह की कसम खाना, ये भी शिर्क असग़र कहलाते हैं। तो शिर्क असग़र के हवाले से जो रूल हमें मिलता है, कानून जो है वो ये है कि शिर्क असग़र का मुर्तकिब जो है वो दायरा इस्लाम से ख़ारिज नहीं होता, अलबत्ता वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है और कबीरा गुनाह की सज़ा भी जहन्नुम है। यानी जहन्नुम में कब तक वो अपनी सज़ा को भुगतने के लिए पड़ा रहेगा ये अल्लाह ही जानता है। लेकिन बहरहाल ये भी कबीरा गुनाह है और शिर्क असग़र से अगर बंदा तौबा नहीं करेगा और जानबूझ के इस पर डटा रहेगा तो फिर वो भी शिर्क अकबर का बायस जो है वो बन सकता है। इसी वजह से देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ भी सिखाई कि हमें ये कहते रहना चाहिए कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका न उश्रिका बिका शैअन व अना अअलम व अस्तग़फ़िरुका लिमा ला अअलम, कि अल्लाह हम तेरी पनाहों में आते हैं कि उस शिर्क से जो हम जानते हैं यानी नहीं जानते और उस शिर्क से भी जिसको हम जानते हैं और इस्तिग़फ़ार करते हैं उससे कि जिसको हम जानबूझ के जो है कर जाते हैं। यानी कोई भी ऐसी बात बंदा कर जाता है और उसको पता नहीं होता। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं, अब इसमें देखें कि ये समझना कि कोई भी वली अल्लाह या इंसानों में से कोई इंसान या कोई बड़ा बुज़ुर्ग जो है वो हमारा हाजत रवा बन सकता है, हमें औलाद दे सकता है और ऐसी सारी चीज़ों में उनको पुकारना, यानी ये देखें यहाँ ये बात ज़हन में रखें कि आलमे असबाब के तहत यानी किसी ज़िंदा इंसान से मदद तलब करना शिर्क नहीं है। मसलन आलमे असबाब से मुराद ये है कि मसलन समुंदर में डूबते हुए जहाज़ पर बैठे हुए लोगों का किसी करीब तरीन बंदरगाह पर मौजूद लोगों को वायरलेस के ज़रिए मतला करना, मदद तलब करना शिर्क नहीं है। या ये कि हम आपस में ज़िंदगी में एक दूसरे से मामला करते हैं, मुझे पानी का गिलास चाहिए, अगर मैं किसी को कह दूं कि मुझे पानी दे दे, तो ये असबाब के तहत जो है उसको पुकारा जा सकता है। लेकिन जो असबाब से बालातर, आलम असबाब से बालातर जो होते हैं, अल्लाह ताला उन चीज़ों में किसी अल्लाह ताला के अलावा किसी दूसरे को पुकारना जो है ये शिर्क है। और इसमें इस तरीके से जो है ये सारे काम जो हैं इस सिलसिले में जो है इसके दलाइल हम देखते हैं कि क्यों हमें यानी जो असबाब यानी औलाद अल्लाह रब्बुल आलमीन दे सकता, औलाद कोई और नहीं दे सकता। और ऐसी सारी चीज़ें जैसे रज़ा
رزاق اللہ رب العالمین ہے۔ اور تو ایسی صفات میں جب کوئی بندہ کسی بندے کو شریک کرتا ہے تو یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اور اس کے دلائل کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ پہلی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ مشرکین جو دلائل دیتے ہیں اس کے حوالے سے ہم اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ مشرکین جو ہیں اس وقت بھی مشرکین مکہ بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو رب اکبر معبود اعلیٰ مانتے تھے اور اسے ہی خالق رازق اور مالک مانتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ ہم نے یہ معبود جو بنائے ہیں اس لیے بنائے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کا بڑا بلند مرتبہ ہے، یہ اللہ کے بڑے محبوب اور پیارے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں سے انہیں بھی کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، اس لیے ان سے بھی مرادیں جو ہیں وہ مانگی جا سکتی ہیں اور ان سے بھی حاجت اور مدد جو ہے وہ طلب کی جا سکتی ہے، اور وہ بھی ہماری تقدیر بنا سکتے ہیں یا بگاڑ سکتے ہیں یا دعا اور فریاد کو جو ہے وہ سن سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 74 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی عقیدے کو واضح کرتے ہوئے بتایا کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ کہ مشرکیوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے الہ بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کر سکیں۔ تو اسی عقیدے کے تحت جو ہے آج بھی ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز جو ہے وہ رائج ہے کہ انسان اپنے بزرگوں کو یا اولیاء کرام کو پکارے کہ وہ ہماری حاجت جو ہے وہ پوری کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ اگر قرآن کی ہم آیات کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ کہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو ایک چھوٹی سی چیز، قطمیر جو ہے بہت ہی چھوٹی سی چیز کے بھی جو ہیں وہ مالک نہیں ہیں، کچھ بھی وہ جو ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے سورہ سبا کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہو پکار دیکھو انہیں جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے معبود سمجھ بیٹھے ہو، نہ وہ آسمان میں ذرہ برابر بھی کسی چیز کے مالک ہیں، نہ زمین میں، نہ ہی وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں بھی شریک نہیں ہیں، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ تو اللہ نے جو کام کرنے ہیں وہ اللہ ہی کرے گا، کوئی اور اس میں مدد جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی آیت نمبر 26 میں بھی فرماتے ہیں کہ مخلوقات کا اللہ کے سوا کوئی خبرگیر نہیں ہے، مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا کہ وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک جو ہے وہ نہیں کرتا۔ تو اس حوالے سے یہ کہنا اور پھر کہ یہ جو ہیں یہ دوسرے لوگ جو ہیں ہماری اسباب سے ماورا جو چیزیں ہیں ان میں ہماری فریاد رسی کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں، تو دیکھیں یہ شرک ہے۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک بنانا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شرک سے جو ہے وہ باز رکھے۔ پھر دوسری جو دلیل دی جاتی ہے وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں چونکہ ان کا مرتبہ بلند ہے تو اس وجہ سے ہمیں ان اولیاء کرام یا بزرگوں کا واسطہ یا وسیلہ پکڑنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، یعنی اور اس بارے میں یہ دلیل دی جاتی کہ جس طرح دنیا میں کسی افسر تک پہنچنا ہو تو مختلف سفارشوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جناب میں بھی اپنی حاجت پوری کرانے کے لیے کسی کا وسیلہ پکڑنا جو ہے ضروری ہے، اور کوئی شخص بلا وسیلہ اگر اپنی حاجت پیش کرے گا تو وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ یعنی اسی عقیدے کا اظہار اللہ نے خود بھی قرآن میں بتایا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اپنا سرپرست بنا رکھا ہے وہ اپنے اس فعل میں یہ توجیہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ تک ہماری رسائی جو ہے کر دیں گے، وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ تو اس کے حوالے سے دیکھیں کہ اللہ نے دیکھیں کہ اس میں قرآن و سنت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ دلیل دیکھیں کہ وسیلہ پکڑنے والی جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ کہ تمہارا رب تو یہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اور پھر دیکھیں کہ سورہ بقرہ میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 186 میں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ کہ جب بھی میرا بندہ مجھے سوال کرتا ہے تو میں ضرور اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ مجھے پکارے،
یعنی جب بھی وہ مجھے پکارے گا میں سنوں گا. تو یہاں تو اللہ نے کسی چیز کو واسطہ جو ہے بنانے سے جو ہے روک دیا, اور یہ تو بندے کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ایک تعلق ہے. اور پھر خود سورہ نحل میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلا تضربوا للہ, اللہ کے لیے جو ہے تم مثالیں نہ دو, یعنی عام لوگوں کے ساتھ اللہ کو نہ ملاؤ کہ دوسرے لوگوں تک تو رسائی نہیں ہو سکتی ہے بغیر کسی وسیلے کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام انسان یا عام لوگ جو ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہوتے, وہ کسی چیز کو نہیں جانتے ہیں, جبکہ اللہ کو ان وسیلوں کی, ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اپنے ہر بندے کا رب ہے, ہر بندے کا اللہ ہے, ہر ایک کی سنتا ہے. تو دیکھیں یہ تو اللہ کے ساتھ ایک بڑا ہی خوبصورت تعلق, اور انسان کو ہر طرح کی مایوسی اور ہر طرح کی مصیبت اور ہر طرح کے ڈپریشن سے جو ہے وہ جاتا ہے. تو اس حوالے سے دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ جب بھی ایک اعرابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول جو آپ چاہیں جو اللہ چاہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ناراض ہوئے اور کہا کہ تم مجھے اللہ کے برابر شریک کر رہے ہو, یہی کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہے. تو اس لیے یہ دلیل بھی جو ہے وہ اس کا رد جو ہے دیکھیں قرآن و سنت سے ہو جاتا ہے. پھر تیسری دلیل جو عام طور پر مشرکین دیتے ہیں کہ مطلب جو بھی اس معاملے میں شرک کرتے ہیں کہ چونکہ ان کے مرتبے بہت بلند ہوتے ہیں اور اللہ کے ہاں ان کا بڑا ہی اثر و رسوخ ہے, تو اگر انہیں نظر و نیاز دے کر خوش کر لیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں جہنم سے جو ہیں وہ نکلوا لیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ خود سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں ان کے اس عقیدے کی وضاحت بھی کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع, اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. تو کیا کوئی اللہ کے ہاں سفارشی بن سکتا ہے؟ دیکھیں کہ اگر قرآن میں ہم اس کے دلائل دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے. اور پھر یہ کہ اسی طرح سے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولا یشفعون الا لمن ارتضی, کہ وہ فرشتے کسی کے حق میں سفارش نہیں کرتے سوائے اس کے کہ جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ رب العالمین راضی ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ زمر کی آیت نمبر 44 میں تو پورا اعلان کر دیتے ہیں کہ کل للہ الشفاعۃ جمیعا, کہ کہو کہ سفارش ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اور پھر دیکھیں کہ ان آیات میں یعنی اللہ کے ہاں سفارش کرنے کی کچھ حدود اور قیود رکھی گئی ہیں. پہلی چیز یہ کہ سفارش صرف وہی شخص کر سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دے گا, اور اس کے حوالے سے ہمیں طویل حدیث شفاعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ملتی ہے کہ قیامت والے دن جب سارے انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے اور ہر نبی کہے گا, اور آخر میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جائے گا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس وقت بہت زیادہ سجدے میں گر جائیں گے, اور پھر آپ کو حکم ہوگا کہ تم سر اٹھاؤ, مانگو کیا مانگتے ہو. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کی سفارش کا کہیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر کچھ لوگوں کے بارے میں بتائے گا کہ ان کے حق میں تم سفارش کر سکتے ہو. تو یہ سارے جو دلائل ہیں ان سب سے جو ہے یہی چیز جو ہے سمجھ آتی ہے کہ جو بھی اسباب سے ماورا جو بھی چیزیں ہیں اس میں ہم دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں, اور دعا کرانا کوئی بری بات نہیں ہے, اور یہ کوئی شرک نہیں ہے. کسی بھی بزرگ کو, کسی بھی بڑے کو, کسی بھی اپنے اچھے بندے کو جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے, لیکن یہ سمجھنا کہ وہ ان چیزوں میں وہ ہماری جو ہے وہ پوری کر سکتے ہیں, تو دیکھیں یہ شرک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچائے اور صحیح طور پر اس میں جو ہے صحیح معاملہ اور صحیح راستہ جو ہے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.